अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, इट्स मी मल्क स्पीक और आप देख रहे हैं नीम सियासी बैठक। DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसकी आफ्टर शॉक अब भी जारी है। तकरीबन सभी जमातों ने चौधरी शरीफ साहब की जो बातें हैं उनको उन पर रिमार्क दी हैं। और मज़े की बात देखिए कि तकरीबन जो अक्सरियती जमातें हैं उन्होंने इस पर पॉजिटिव मार्क्स दिए, उनकी तारीफ की है, उनकी बातों की तस्दीक की है। मिसाल के तौर पर पीपल पार्टी, MQM और JUA में जितनी जमातें हैं, बड़ी जमातें, मुस्लिम नून का तो नाम ही क्या लेना, वो तो है ही उसकी मुखालिफ जमात, उसने तो उसे हर हाल में उसकी तौसीक करनी थी। लेकिन ये जो बाकी बड़ी जमातें हैं उनमें से सभी ने इस बयान की तारीफ की है। सभी ने PTI की जो तरीका सियासत है उसको नापसंद किया है और उस पर बेइत्मीनानी का इजहार किया है। तो बिल्कुल ये जो एक सूरत वाज़ेह हो चली है कि जो फौज ने एक वाज़ेह स्टैंड ले लिया है PTI को सबक सिखाने का, उससे राय रास्ता लाने का और खान साहब को उनकी हद में लाने का एक फैसला हो चुका है। अब सवाल ये पैदा है कि वो क्या फौज कामयाब होगी? क्या DGISPR के जो अज़ायम हैं वो पूरे होंगे? बहुत मुश्किल है। इस वक्त आप कहें 50-50 सूरत तो गलत ना होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि खान साहब कोई बड़ी तोप नहीं है, ना उनकी पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी है, या नवाज शरीफ जैसे इनसे हज़ारों ज़्यादा पॉपुलर लीडर, उन्हें जब मर्जी हटा दिया गया, जब मर्जी जेल में डाल दिया गया। या भुट्टो जैसे जो नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा पॉपुलर, उनसे हज़ार गुना ज़्यादा पॉपुलर, उन्हें भी जब चाहे हटा दिया गया, जब चाहे फांसी में लटका दिया गया। तो ये खान साहब क्या चीज़ है? इनकी तो पार्टी कोई पार्टी है ही नहीं। ये एक फेसबुक पार्टी है, सोशल मीडिया पार्टी है जो मैदान में कभी नजर नहीं। और खान साहब की हमाकत कह लें या उनकी मजबूरी कह लें, उन्होंने पार्टी बनने ही नहीं दी। यानी तकरीबन अभी अभी पिछले दिनों उन्होंने अपनी जो सेंट्रल जो कमेटी है, जो जो तर्जमानी कमेटी है, उसको बर्खास्त कर दी। ये 50 बार तो ये तब्दीलियाँ ही करती हैं। आज ये सदर है, आज वो सदर है, आज ये जनरल सेक्रेटरी, आज वो जनरल सेक्रेटरी है, आज ये तर्जमान है, कल वो तर्जमान। और इतनी तब्दीली हुई है कि अब कोई बंदा दिल से उनके साथ चलने को तैयार नहीं। सभी बंदे बेइज्जत हो चुके हैं, तजलील पा चुके हैं, तो उनकी पार्टी को है ही नहीं। हाँ, फेसबुक सोशल मीडिया पर भी पार्टी बहुत जबरदस्त है। यानी सोशल मीडिया देखिए, लगता है जैसे कमाल हो गया, जैसे तूफान आ गया, जैसे कल ही तब्दीली आ जानी, चाहे कल ही खान साहब दरवाजा तोड़ कर बाहर आ जाना, फिर जी यार सुनील उनके कदमों में गिर जाना है, सुभाष चंद्र कदमों में गिर जाना है, माफिया मांगने के खान साहब एक दफा जान छोड़। सोशल मीडिया तो ऐसे तो कर रहा है। तो ये पार्टी कोई पार्टी नहीं है, इसे ठिकाने लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये DGISPR साहब चाहें, उनका दायरा चाहे तो ये एक चुटकी पे ये दूर कर सकते हैं, यानी चिमटी से पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा कि ये मैंने कहा 50-50 यूं कि जो उनकी वजह पॉपुलरिटी है खान साहब की या PTI की, वो वो दूर करने की अभी तक इन्हें DGISP को या उनके जो ग्रुप है उनको शायद इजाजत नहीं थी। यानी ये सोशल मीडिया पार्टी थी, ये ये पार्टी थी जो तख्ते के लोग चला रहे थे, जो DGISPR के अपने ही भाई बंद है, जो इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो पहले भी थे, अब भी हैं, जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो जजेस को फोन करते हैं, जो मीडिया को फोन करते हैं, जो सियासतदानों को फोन करते हैं, वो जो पैसे पहुंचाते हैं, जो इन्वेस्टर्स को फोन करते हैं। ये असल ताकत तो ये है इस PTI की और खान साहब की। और उधर जाने की अभी तक आसिम अली को इजाजत नहीं थी। आसिम अली को कहा ठीक है, आप उसे अब वो तो छेड़े ना, जो छेड़ लिया जो ठीक है उसे निकाल दो, लेकिन उसको आना ही नहीं चाहिए। चलो गिरफ्तार हो गया, ठीक है, उसे जेल में मौजूद रहना चाहिए, जेल में उसको VIP प्रोटोकॉल, उसे जेल अपने घर से ज्यादा आसान लगे, अच्छी लगे।
تو یہ جو اندر کے لوگ ہیں، جو ٹکر کے لوگ ہیں، ان پر ابھی تک ان کی جانچ نہیں تھی، اور ان کے ناک کے سامنے یہ ہیرو بنتا رہا صرف اسی بیس پر کہ ججز کوآپریٹ کر رہے تھے، میڈیا کوآپریٹ کر رہا تھا، سیاستدان کوآپریٹ کر رہے تھے، اور یہ ایک معمولی بندہ جس کی پرفارمنس زیرو تھی وہ ہیرو بنتا چلا گیا، وہ ناقابل تسخیر بنتا چلا گیا۔ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو اب اجازت مل جائے گی ان پر ہاتھ ڈالنے کی، ان ٹکر کے لوگوں کو منع کرنے کی جو فون کرتے ہیں عدلیہ کو، میڈیا کو، سیاستدانوں کو؟ کیا اب ان کے فون بند کر دیں گے؟ لیکن کہ جی یہ فون بند ہو جائے، ان کو جو رعایتیں ملتی ہیں، جو شے ملتی ہے، وہ بند ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے یہ بالکل یہ زیرو نست و نبود ہو جائیں گے۔ اب یہ سوشل میڈیا پر ڈرامے کرتے ہیں، جی یہ ہونے لگا ہے، وہ ہونے لگا ہے، اور وہ واقع ہو جاتا ہے تو قوم مان لیتی ہے۔ یہ جو رعایتیں ہیں، جو فون ہیں، جو غیر قانونی طور پر سازشیں ہیں، چاہے جیل کی سازشیں ہیں، چاہے عدالتوں میں ملی دوسری سازشیں ہیں، میڈیا میں جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے ان کی سازشیں ہیں، یہ بند کر دیں۔ یہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن ابھی تک ان کی اجازت نہیں تھی اسمبلی کو، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے گروپ کو اجازت نہیں تھی۔ ان کے جو ٹکر کے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے بھائی بند ہیں، وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے، اس لیے وہ اپنا کھیل کھیلتے رہے۔ اب یا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا اسمبلی گروپ کو، یا پھر وہ جان بوجھ کر یا وہ اس گیم کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ گیم اس سے چلتی رہی تو کبھی یہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے یہ اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی۔ اگر وہ واقعی دل سے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں صحیح سمت میں آنا پڑے گا، پھر یہ تماشے بند کرنے پڑیں گے۔ آپ یقین کیجیے یہ رعایتیں مل رہی ہیں، جو غیر قانونی تحفظات ہیں، وہ آج ختم کر دیں۔ ان کے ایک عام بندے کی جیل میں رکھیں جس طرح عام بندہ رہ رہا ہے، تو یقین کہ وہ 3 دن نہیں نکال پائیں گے، وہ رونے لگ پڑیں گے۔ ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے، وہ جیل کا جو مینیول اسے دے دیں۔ آپ نے اسے 7 کمروں کا بیرک دی ہوئی ہے، آپ کے حلوے مانڈے چل رہے ہیں، دیسی بکری برقیاں چل رہی ہیں، یہ بند کریں آپ، یا سب کو دیں، یا جتنی لوگوں کو پروٹوکول میں اتنا دیں، پھر دیکھیں یہ کیسے بل آتی ہے۔ اس کا نشہ بند کریں جو اسے برکت مل رہا ہے، اس کے جو سوشل میڈیا کانٹیکٹس ہیں، اس سے ڈیلی بیس پہ میسج آ رہے ہیں، وہ میسج بھیج رہے ہیں، وہ بند کریں۔ اور یہ تو قانونی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، یہ بند کریں، وہ بالکل وہ چمٹی سے پکڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن یہ پتہ نہیں اب ان کی اجازت ہے یا نہیں، مل گئی ہے یا نہیں، یہ آنے والے کچھ ہفتوں میں ظاہر ہوگا کہ یہ واقعی یہ اب اپنے بھائی بندوں سے جو ٹکر کے لوگ ہیں ان سے بڑھ گئے یا ابھی تک ان کے زیر ہی ہیں۔ یہ اگلے کو 4-5 دنوں میں پتہ چلے گا، شاید 2-3 ہفتے بھی لگیں۔ اصل میں ہماری قوم بے صبری پڑی ہے، یہ فوج بھی تو ہماری قوم کا حصہ ہے، وہ کہاں سے ہیں؟ ہمارے بھائی بند ہیں، ہمارے کسی کزن انکل چچا کی بچے ہیں، وہ ہمیں سے ہیں۔ ججز کون ہیں؟ وہ بھی ہمیں سے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم بڑے بے صبرے لوگ ہیں، کچھ ذرا صبر کرنا نہیں چاہتے۔ حکومت آتی ہے تو پہلا سال پتہ نہیں کیسے گزر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی دوسرا سال ہوتا ہے تو رونا پڑ جاتا ہے، بے چینیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ اور جب تیسرا سال ہوتا ہے تو تیسرے سال میں تو یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں بس یہ اس کو نہیں چھوڑنا، یہ حکومت رہ گی تو یہ تباہ کر دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی، چاہے حکومت جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے جو پچھلی حکومت تھی اس کے مقابلے اگر آج کی حکومت اچھا کام کر رہی ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے۔ یہ 2 سال پتہ نہیں کیسے گزارتے ہیں، تیسرے سال میں پھر وہ بے چینیاں روز ہوتی ہیں، مرنے بار بیٹھ جاتی ہیں، اور چوتھا سال تو کہتے ہیں بس یار ہم ہیں نہیں، یہ نہیں، اور 5 سال تو بس یہ قتل و غارت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ بڑا یہ لگتا ہے کچھ کرنا پڑے گا، مجھے لگتا ہے یہ آپ ایسا کریں، قوم کو تو صبر نہیں آ رہا، یہ تو ایک فطری یہ کہ رگ رگ میں بیٹھ گیا۔ آپ پارلیمنٹ کی مدت تھوڑی کم کر دیں، 5 سال سے کم کر دیں، 4 سال کر دیں، 3.5 سال کر دیں، 3 سال یا 3 سال سے کم تو مذاق ہو جائے گا۔ یہ 3.5 سال 4 سال کر دیں، 5 سال قوم برداشت نہیں کر رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر 3.5 سال ہو جاتی ہے تو شاید قوم برداشت کر لے۔ یہ 3.5 سال ایسے گزر جائے گے، پہلا سال تو گزرتا رہا ہے، 2 سال بھی گزر جاتا ہے، 3 سال میں تھوڑا جھگڑے بڑھتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، جب پتہ چلے گا باقی آدھا سال رہ گئے، 6 مہینے رہ گئے، تو وہ بھی لوگوں میں بے چینی لیں گی اور یہ سسٹم سموتھ چل پڑے گا۔ یہ جو بے صبری ہیں، بے چینی ہیں قوم کی، اداروں کی، سیاسی قیادت کی، فوج کی، عدلیہ کی، یہ اسے دور کرنا یہی طریقہ ہے کہ آپ 3.5 سال
پارلیمنٹ کی مدد کر لیں. اب مجھے لگتا ہے پھر اسٹیبلٹی آ جائے گی. اب دیکھ لیجیے کہ یہ جو جسے آپ کھٹیلا لگانا چاہتے ہیں, قابو کرنا چاہتے ہیں, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مضبوط ہوا؟ ایک تو آپ کے اپنے بھائی بہن جو ٹکر کے لوگ ہیں وہ انہیں سپورٹ کرتے رہے, ان کے کہنے پہ ججز ان کے حق میں فیصلہ سناتے رہے, ان کے دشمنوں کے خلاف فیصلہ سناتے رہے, اور میڈیا ان کے حق میں کمپین کرتا رہا. 24/7 کی کمپین ہو رہی, اور ان کے مخالفوں کے خلاف کمپین ہوتی رہی. یہ ٹکر کے لوگ آپ کی اپنی ذمہ دار تھے. آپ کو اب تک انہوں نے مجبور کیا رکھا, آپ کو باندھے رکھا, آپ ایک ہاتھ سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. آپ پتہ نہیں آپ کی مجبوری دور ہوگی یا نہیں. اور دوسرا, آپ کی جو سلیکشن تھی وہ کیا تھی؟ آپ کی سلیکشن شباز شریف تھی, آپ کی سلیکشن زرداری صاحب. یعنی آپ نے ان کے اس کے مقابلے میں جس کو میڈیا نے ہیرو بنا رکھا ہے, افلاطون بنا رکھا ہے, نیوٹن بنا رکھا ہے, ولی اللہ بنا رکھا ہے, اب اس کے مقابلے زرداری کو پریزنٹ کرتے ہیں, شباز شریف کو پریزنٹ کرتے ہیں, جو جن کا کردار کوئی خاص نہیں ہے. شباز شریف کے تو پھر بھی کچھ کارنامے میں, زرداری کا کیا کارنامہ؟ لوگ ان کے نام سے بھٹک جاتے ہیں. آپ جب ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو لائیں گے تو پھر کیا اس کا رزلٹ ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ یہ زرداری صاحب کی جو مفاہمتی فارمولہ کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں یہ کیا کب یہ سمجھ آئے گی. یہ مفاہمتی فارمولہ سوائے اس کے کوئی نہیں آتا. کھاؤ پیو, مل بانٹ کے کھاؤ, اور جو ذرا سارا ٹھنڈ لگتا ہے اس کو زردہ پر نذرانہ بھیج دیتے ہیں, وہ زرداری صاحب کو نذرانہ لے کر وہ چھپا جاتا ہے. یہ فضل الرحمان نے کسی دفعہ سے پیسے کھائے. جب بھی اس نے ذرا کوئی کال دی, زرداری صاحب اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرا, کوئی 4 پیسے دی, وہ چپ کر بیٹھ گیا. یہ زرداری کا طریقہ تھا. یہ پیپلٹی بڑی اچھی بات تھی. اب بھٹو صاحب کے دور میں جو آسمان پر تھی, بیری صاحب کے دور میں بھی چلتا رہا, لیکن آسمان سے زمین پہ آ گیا. اور یہ جو زرداری صاحب ہیں, انہوں نے تو ایسا رنگ چلایا کہ پورے تالاب کو گدلا کر دیا. اب پارٹی نہیں ہے. اب نواز شریف کو کہتے ہیں, نواز شریف پارٹی کو نون لیگ کہتے ہیں. یہ زرداری پارٹی ہے. یہ ٹوٹل زرداری رنگ چڑھا, کوئی اور رنگ ہے ہی نہیں. ایک بندے نے پورے پارٹی کو گدلا کر دیا, اور اس بندے نے, اس پارٹی نے پورے پاکستان کو گدلا کر دیا. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہمیں زرداری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تھوڑا آسانی ہوتی ہے, نواز شریف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. یہ جو ہے تالاب کا گدلا آپ نے ان لوگوں کو آگے کیا. اشواجی صاحب کی کیا پہچان؟ یعنی جتنی ضلالت پچھلے 2-3 سالوں سے شباز شریف کو ہو رہی ہے, کوئی ریئیکشن ان کی طرف سے ہے؟ ایسے جیسے انہوں نے کوئی بھنگ پی رکھی ہے, یا ان کو احساس ہی نہیں, ان کو عزت بزتی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے چلیں, عمران خان کا, جسے آپ نے مصنوعی طور پر بڑا ہاتھی بنا رکھا ہے, شیر بنا رکھا ہے, اور آپ کے کہنے پہ میڈیا والے جی افلاطون کہہ رہا ہے جی وہ بڑا سیانا ہے, بڑا قابل, وہ بڑا بہادر ہے جی, وہ ڈرتا نہیں کسی سے, وہ جی اپنی مرضی کرتا ہے جی, وہ سارے اس سے ڈرتے ہیں جی. آپ نے اب اس کے مقابلے اپنے ان لوگوں کو متعارف ہے, زرداری کو, شباز شریف کو. تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو کوئی بات نہیں. مجھے بتائیے یہ جو بلوچستان میں حکومت ختم کی تھی نواز شریف کی, وہ کس نے ختم کی تھی اور کس طرح ہوئی تھی؟ یعنی راتوں رات باپ پارٹی بنا دیں گی. یعنی پہلے جب تک وہ ان کی حکومت بنتی رہی بلوچستان میں, پیپلٹ کا بندہ وزیر اعلیٰ تھا, کام چلتا رہا. اب جیسے ان کی باری نواز شریف صاحب کی, ان کی 2.5 سال کی باری ہے, تو جناب راتوں تماشا لگا کر حکومت ختم کر دی گئی, باپ پارٹی بنا دی گئی. اور باپ پارٹی میں خود کہتے ہیں, خالد ملک صاحب کہتے ہیں ہمیں فوج نے کہا تھا نواز شریف کے خلاف باپ پارٹی بناؤ. تو یہ تو آپ کے ارینجمنٹ ہے, آپ اسے ختم کر دیتے ہیں, اچھی بات ہے, آپ ختم کریں, لیکن ایک تو یہ جو آپ کے ارینجمنٹ ہیں ان پر نظر ثانی کریں. دیکھیے آپ اس کے مقابلے میں تو نارمل بندے لے رہے ہیں, جو اس طرح بدنام ہے وہ تو نہ رہیں. جو نیک بندے آپ کو نہیں ملتے, آپ نارمل تو لیں. اور پھر جو آپ کے جو ٹکر کے لوگ ہیں, آپ کے جو بھائی بند ہیں, آپ انہیں سمجھائیں, ان پر پریشر ڈالیں. دیکھیے کہ جس دن یہ زمین پہ آ گئے نا خان صاحب, جو آپ کے بھائی بند سے آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے, تو یہ خود بخود بھاگ جائیں گے, دوڑ جائیں گے, لوگ ان سے نفرت کریں گے, لوگ ان ٹھٹے ماریں گے. لیکن سپورٹ تو بند کریں آپ, انہیں اب بھی سپورٹ مل رہی ہے, اب بھی وہ دڑے سے پھر رہے ہیں, دھمکیاں لگا رہے ہیں, تڑیاں لگا رہے ہیں. یہ آپ کے ٹکر کے لوگ جو آپ کے بھائی بند ہیں, وہ مین بچے ہیں.
اور دوسری وجہ یہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، جو زرزائی گروپ، سبھاش جی گروپ، یہ آپ کا موقع کمزور کرتا ہے. یہ دونوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ دونوں طرف صلاح کر لیں، آپ کا مخالف خود بخود مر جائے گا، آپ کا مخالف کا پتہ خود بخود صاف ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.